बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इचरा शाहजमाल के इलाका में 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करने वाली रिदा अपने मकसद में बिल आखिर कामयाब हो ही गई है। सीसीडी ने इन्वेस्टिगेशन की और 3 दफा अदालत में पेश किया। सीसीडी की तरफ से बार बार इस्तदा की गई कि इस खातून के कौन कौन से टेस्ट होने जरूरी हैं जो कि आगे चलकर बतौर एविडेंस भी इस केस को मजीद मजबूत बना सकते हैं। लेकिन रिदा से किसने मुलाकात की थी, कौन रिदा से मिला था और किसने रिदा को मना किया था कि कौन से टेस्ट करवाने हैं और कौन से नहीं करवाने, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सीसीडी की हिरासत में और जेल भेजने के बाद रिदा अब कौन से ड्रामे नए शुरू कर चुकी है। सीसीडी की हिरासत में जिन दिनों रिदा थी तो रात गए उठकर वो क्या ऐसा करती थी कि जिसकी वजह से पुलिस वालों को क्या वो वाकई ही चकमा देना चाहती थी कि बच्चों का कातिल कोई और है, या कि फिर वाकई ही जो कुछ वो कर रही थी, जो कुछ पुलिस वाले देख रहे थे, वो क्या बताते हैं इस हवाले से, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। 3 बच्चों का कत्ल करने वाली रिदा की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई और उसे जैसे कि 3 दफा अदालत में पेश किया गया और फिर जैसे ही उसका 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ तो उसे जज साहिब ने जुडिशल कर दिया, यानी कि अब वो जेल में है। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने इसमें क्या चीजें मेंशन की हैं कि रिदा ने आखिर क्या बताया है कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसके बाइस उसने अपने 3 बच्चों को बेदर्दी से ज़िबा किया है। तो क्या पुलिस के पास इतने एविडेंस मौजूद हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इसका चालान पेश किया जाएगा कि रिदा को सजाए मौत हो सकेगी या उसे उम्र कैद होगी? क्योंकि सीसीडी की हिरासत से तो इस वक्त रिदा जेल मुंतकिल हो चुकी है और ना ही उसका कोई पुलिस मुकाबला हुआ है, ना उसके साथी छुड़वाने आए और ना ही उसके हवाले से कोई खुदकशी की खबर बाहर आई। जैसे कि पहले ये बताया जा रहा था कि शायद इनमें से कुछ ऐसा हो कि ये दरिंदा सिर्फ जो खातून है, जो कि औरत के नाम पे धब्बा है, माँ के नाम पे धब्बा है, इसको इसी तरीके से ब्रूटली मर्डर कर दिया जाए या इसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इचरा में 3 बच्चों को ज़िबा करने वाली कातिला रिदा इस वक्त अपने मकसद में क्यों कामयाब हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीसीडी को जब ये केस सौंपा गया था तो उन्होंने जब अदालत में रिदा को पेश किया था तो एक दरख्वास्त सीसीडी की तरफ से अदालत में पेश की गई थी जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि इस खातून के बयानात बार बार तब्दील हो रहे हैं, यानी कि जिस रोज से ये वकुआ हुआ तब से लेकर और जब तक वो कस्टडी में रही अपने कई बयानात उसने बदले। कभी वो कहती थी कि बच्चों को जिन्नात ने कत्ल कर दिया, कभी उसका कहना था कि उसके देवर या उसकी सास ने कत्ल किया, कभी वो आमिल बाबा का नाम लगाती थी और कभी वो ये कहती रही, पुलिस को चकमा देने की कोशिश करती रही कि बच्चों ने अपनी गर्दनें खुद काटी हैं, जिसकी वजह से सीसीडी को ये डाउट था कि ये खातून चालबाज है, चकमा दे रही है, लिहाजा इसका एक पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया जाए जो कि झूठ के पैमाने को नापने का एक टेस्ट है जिसमें बहुत सी चीजें वाजिया हो जाती हैं और खातून के साथ कितने लोगों ने ये अटेम्प्ट की थी ये चीजें भी क्लियर हो जानी थी, क्योंकि इसमें 3 बहुत ही मेन किरदार थे जिनका नाम रिदा बार बार ले रही थी, जिसमें कि एक रमजान जो कि उसका शोहर, इसी तरह शहरयार जो कि उसका दोस्त था और जिसके साथ वो शादी की ख्वाहिशमंद थी, और उसका इन्वेस्टिगेशन में यही बताना है कि शहरयार ही वो वाहिद इंसान है जिसकी वजह से उसने बच्चों को भी काट डाला। तो तीसरा वो शख्स था जो कि लंबे बालों वाला आमिल बाबा था। आमिल बाबा के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि सीसीडी ने जैसे शहरयार को हिरासत में लिया था, आमिल बाबा को भी झंग से अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया था। आमिल बाबा से बहुत सी चीजें पूछी गई कि क्या उसने इनको कुछ ऐसा कहा था कि ये अपने बच्चों की बलि चढ़ा दें, या बच्चों के कत्लो गारत के हवाले से उसने कोई रमजान या उसकी बीवी को चकमा देने की कोशिश की हो, जैसे कि जाली आमिल इस तरह की हरकत करते हैं कि बच्चों की बलि चढ़ा दें। तो इस इन्वेस्टिगेशन में जो आमिल है उसने एक चीज तो तस्लीम की है कि रिदा उसके पास आती थी और आकर उसके पास 2 से 3 रातें भी गुजारती रही है और रमजान उसे खुद छोड़कर जाता था और इसके बदले में रमजान मुफादात हासिल करता था आमिल से, यानी कि उससे पैसे बटोरता था या फिर उसे कहता था कि प्राइस बॉन्ड के नंबर वो बताए ताकि ये लोग अमीर हो जाएं
اور یا پھر رمضان اسے یہ کہتا تھا کہ اسے ردا سے بیٹے چاہیے ہیں، یعنی کہ بیٹوں کے لیے عامل کے پاس بھی اسے چھوڑا جاتا تھا۔ تو عامل کے جو تعلقات تھے ردا کے ساتھ اس حد تک بھی تھے، عامل کا یہ بھی بتانا تھا کہ عامل اور ردا ریلیشن شپ میں بھی رہے ہیں۔ جب جب ردا اس کے پاس جا کے رکتی تھی تو رمضان کی طرف سے کسی طرح کا کوئی اعتراض کبھی بھی عامل سے نہیں کیا گیا تھا۔ یہ وہی عامل ہے جس کے گھر میں رمضان کی ایک بہن یعنی ردا کی نند کام بھی کرتی ہے، اور عامل کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بیویاں اسی طریقے سے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ عامل جو ہے فی الحال انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اسے اس معاملے میں سے نکال دیا گیا کہ بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے اس کا کوئی کسی طرح کا بھی تعلق نہیں ملا، کیونکہ جو ٹیلی فونکلی روابط تھے اس بارے میں بھی تمام چیزیں چیک کی گئی ہیں کہ جو عامل ہے کیا وہ ردا کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ردا کے ساتھ وہ رابطے میں تھا، لیکن بہت کم اس کی کالز ملی ہیں، اور جن دنوں یہ اٹیمپٹ کی گئی ہے ان دنوں ردا کی سب سے زیادہ جو 740 کے قریب جو کالز کی گئی تھی ردا کی طرف سے، وہ سب سے زیادہ شہریار کو کی گئی تھی۔ تو جس کی وجہ سے اس پورے معاملے میں سے نہ صرف عامل کو نکال دیا گیا بلکہ شہریار کو بھی نکال دیا گیا، کیونکہ شہریار کا بھی انویسٹیگیشن میں یہی کہنا تھا کہ اس کے ردا کے ساتھ تعلقات ضرور ہیں، شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے اس نے کبھی بھی اسے نہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کرے۔ تو اب اس حوالے سے ردا جو ہے، ردا اب کامیاب ہو چکی ہے، وہ اس لیے کہ جو پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جانا تھا اس کی جو بیسک ریزن تھی وہ یہی تھی کہ ردا کے ساتھ کون لوگ شامل تھے، کون اس کو اکساتا رہا، کون لوگ تھے جو اسے یہ کہتے رہے کہ وہ اپنے بچوں کو کاٹ دے، ذبح کر دے اور رمضان سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ردا کا پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جانا بہت ضروری تھا، جس میں کہ بہت ہی طریقے سے تمام چیزیں معلوم کر لی جاتی ہیں کسی حد تک، کہ اگر کوئی ملزم بیان کو بدل رہا ہو، جیسے کہ ردا نے اپنے 3 سے 4 بیانات بدلے اور متضاد بیانات کی وجہ سے ہی سی سی ڈی نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کا پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جائے گا، لیکن اس ٹیسٹ کے لیے جو ملزم ہوتا ہے اس کی رضامندگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ردا نے پہلے کہہ دیا کہ وہ ٹیسٹ کروائے گی، لیکن بتایا اب یہ جا رہا ہے کہ ردا کے ساتھ 2 سے 3 لوگوں نے اس دوران ملاقات بھی کی ہے۔ ردا کے ساتھ 2 وکلا نے ملاقات کی اس دوران۔ اب وہ جو وکلا ہیں ان کو کس نے ہائر کیا؟ انہیں رمضان نے ہائر کیا یا انہیں شہریار نے ہائر کیا؟ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ شہریار کو چونکہ انویسٹیگیشن سے نکال دیا گیا تھا، یعنی پوچھ گچھ کرنے کے بعد اسے اس سارے معاملے میں سے نکال کر فی الحال فارغ کر دیا گیا تھا کہ اس کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا شہریار باہر نکلتا ہے اور اس کے بعد اس نے 2 وکلا کو ہائر کیا جنہوں نے کہ ردا سے بھی ملاقات کی، اور ردا سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ہی ردا کو یہ بتایا یا انہوں نے ہی سمجھایا کہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے اس میں وہ بری پھنس جائے گی۔ اگر اس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو جو کوئی بھی اس کے ساتھ تھا یا جس کے ساتھ بھی وہ روابط میں تھی اور جس طرح کے تعلقات یا جس طرح کے معاملات بھی اس شخص کے ساتھ وہ مستقبل میں کرنا چاہتی تھی، تمام چیزیں وہ پولیگرافک ٹیسٹ میں اگل دے گی۔ لہٰذا ردا نے فوری طور پر سی سی ڈی کو یہ منع کیا کہ وہ اب یہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتی ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے 2 دفعہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا کہ ٹیسٹ کروا لیا جائے، لیکن اب سوال یہاں سب سے بڑا یہ ہے کہ سی سی ڈی ایک طرف بہت بڑا نام ہے، ایسے ملزمان، ایسے گنڈے بدماش جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، ان کا صفایا اس طریقے سے کیا گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ کیا ردا اتنی طاقتور ہے کہ ٹیسٹ کروانے کو تیار نہیں تھی اور پھر منع کرتی رہی، اور یہ پولیس کے جو لوگ ہیں یہ ردا کے کہنے پہ منع ہو گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ ایک ایسا واقعہ 2026 کا اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے خوفناک ترین واقعہ جو لاہور اچھرا میں پیش آیا، جس میں ایک سگی ماں اپنے 3 معصوم بچے جن کی عمریں 4 سال بیٹی کی عمر، 3 سال بیٹے کی عمر اور اسی طرح سب سے چھوٹی بچی کی 1.5 سال عمر تھی، جنہیں بے دردی سے چھری کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے اور پھر ان کے جسم کے اوپر کٹ بھی لگائے جاتے ہیں کہ ایسا لگے کہ بچوں نے اپنے آپ کو خود ہی کھیل میں زخمی کیا اور ذبح کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ایسی خاتون جس کے ساتھ سخت ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے تھا، اور لوگ یہ سوچ بھی رہے تھے، لوگوں کا یہ مطالبہ بھی تھا، کیونکہ یہ
جو اس وقت پاکستان کے اندر سارے کے سارے لوگ ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس خاتون کو، یہ جو درندہ صفت ردا ہے، اس کو یا تو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، یا اسے اتنی عبرتناک موت دی جائے، اسے کسی چوک میں لٹکایا جائے اور اس کو سنسار کیا جائے، اور یا پھر اس کو اس طرح کی موت دی جائے کہ لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت کا نشان بن جائے، تاکہ کوئی بھی ماں اس طرح کا وقوع کرتے ہوئے 10 بار سوچے۔ لیکن نہ تو سی سی ڈی کے حراست میں کوئی مقابلہ ہوا، سوچا جا رہا تھا کہ شاید اسے مقابلے میں پار کر دیا جائے کہ اس کے ساتھی چھڑانے آئے تھے، اور یہ انہی کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئی ہے، اور نہ ہی خودکشی کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آئی کہ اس نے دوران حراست اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے، بلکہ یہ حشاش بشاش جو خاتون ہے، اسے سی سی ڈی نے عدالت میں پیش کیا اور وہاں پہ بتایا کہ خاتون کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا، لیکن وہ پولی گرافک ٹیسٹ کروانے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ جج صاحب نے 2 دفعہ پولی گرافک ٹیسٹ کروانے کی اجازت دی تھی۔ خاتون پہلے راضی تھی، پھر وکلا نے ملاقات کی، جس کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا اور اس کو جوڈیشل کر دیا گیا، یعنی کہ جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب چونکہ اسے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھجوا دیا گیا ہے، تو اب جو نیکسٹ اس کی ہیئرنگ ہے، یعنی کہ فرد جرم کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں گی، چالان اس کا جمع ہوگا، اس کے بعد ہی یہ خاتون جو ہے اسے عدالت پیش کیا جائے گا اور اب یہ جیل میں رہے گی، اور جو پولی گرافک ٹیسٹ تھا جو کہ بطور ایویڈنس اس کیس کو بہت ہی مضبوط بنا سکتا تھا، کیونکہ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ خواہ اس میں ریاست کی مدیریت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے جو کہ 302 کی دفعات کے تحت درج ہے، لیکن اس میں نہ ہی تو 780A کو شامل کیا گیا، یعنی کہ انسداد دہشت گردی کی اس میں دفعات لگائی جانی بہت ضروری تھی، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نہ صرف پورے ملک میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا ہے۔ تو اس خاتون کو دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کے بعد سخت سزا مل سکتی تھی، یعنی کہ اس کی کبھی بھی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر اسے عدالت سے سزائے موت بھی مل جاتی اور وہ بعد میں عمر قید میں تبدیل ہو جاتی، تو تب بھی یہ کسی صورت کسی معافی کے ذریعے بھی باہر نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس میں 780A کی دفعات شامل نہیں کی گئی ہیں، اس میں صرف اور صرف 302 کی دفعات شامل ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو ردا کے گھر والے ہیں، یعنی کہ اس کے سسرال والے ہیں، فی الحال خاموش ہیں۔ رمضان مکمل خاموش ہے، جس کے 3 بچے ذبح ہوئے، اور اس کی خاموشی بھی بہت بڑے سوالات کو جنم دیتی ہے کہ آخر وہ خاموش کیوں ہے، اگر وہ اس معاملے میں شامل نہیں تھا تو وہ خاموش کیوں ہے۔ ایک ایسی خاتون جس نے 3 بچے ذبح کیے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہر کسی کو اس بات پہ تکلیف ہے کہ اس نے بچوں کو کیوں ذبح کیا، وہ بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی، کسی کے پاس چھوڑ دیتی، کسی دارالامان میں چھوڑ دیتی، کسی کو دے دیتی، لیکن ان کو ذبح نہ کرتی۔ اور ایک ایسا شخص جو ان بچوں کا باپ ہے، اسے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بالکل خاموش ہے اور غائب ہے کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے، اور ردا جو کہ ملزم ہے اسے بھی وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی سزا نہیں دلوانا چاہتا۔ رمضان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کا مقدمہ بھی اپنی مدیریت میں درج نہ کرواتا۔ خاتون کو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا 164 کے بیان کے لیے، تو وہاں بھی اس نے اس طرح کے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، بتایا جا رہا ہے، جو کہ متضاد بیانات ہیں، یعنی 2 طرح کے بیانات اس نے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ وہاں سے بھی اس کو کافی ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ یا تو ایک ہی بیان ہوتا جو کہ مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کروایا جاتا، اور اس بیان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، یعنی کہ عدالت میں جا کر مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے ملزم کا، اس کو اچھی خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے ڈیورنگ ٹرائل کے دوران اس طرح کے جو 164 کے بیان ہوتے ہیں اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اب وہ بیان بھی 2 طرح کا ریکارڈ کروا دیا گیا، ایک یہ کہ جو بچے ہیں وہ ردا نے ذبح نہیں کیے، بچوں نے اپنے آپ کو خود ذبح کیا، اور دوسرے نمبر پہ ردا کا یہ کہنا تھا اپنے اس 164 کے بیان میں کہ اس نے بچوں کو ذبح کیا، یعنی کہ 2 طرح کے بیان ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ ہر جگہ پہ جہاں اس کو شک کا فائدہ ملا، تو جو اس کے وکلا وغیرہ ہیں، ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بھی اس کا وکیل نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی اس کا کیس نہیں لڑے گا، جتنا گھنونا اس نے فیل کیا ہے، جتنا گھنونا اس نے کام کیا ہے، لیکن
شہریار کو جیسے ہی انویسٹیگیشن سے باہر نکالا گیا ہے تو اس نے پیسہ لگا کر فوری طور پر وکلا کو بھی ہائر کر لیا ہے. وکلا فوری طور پر اس کا کیس لڑنے کو تیار بھی ہو چکے ہیں. لمبے بالوں والے جو بابا ہیں یعنی کہ جو عامل ہیں ان کے بارے میں انویسٹیگیشن میں یہی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دوران تفتیش یہ انکشاف کیا کہ رمضان اپنی بیوی ردا کو خود میرے پاس چھوڑ کر جاتا تھا. یا تو وہ کہتا تھا کہ اسے بیٹے چاہیے ہیں اور یا پھر وہ کہتا تھا کہ وہ امیر ہونا چاہتا ہے. تو جب وہ ردا کو چھوڑ کے جاتا تھا تو پیسے لیتا تھا اور اسی طرح اور بھی چیزیں ان سے ہتھیاتا تھا. یہ عامل بابا کا بتانا ہے. شہریار جو کہ نہ صرف لاکھوں روپے بھیجتا رہا ردا کو، جس کی ڈیٹیلز بھی سامنے آئی، اس کی کالز بھی سامنے آئی، تمام چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کے بارے میں اس انویسٹیگیشن میں اب یہی لکھا گیا ہے کہ شہریار اور ردا کا آپس میں بہت گہرا جو تعلق سامنے آیا وہ 3 سال سے آیا ہے. کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے جس میں کہ سی ڈی آر یعنی کو ریکارڈ ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو سی ڈی آر ڈیٹا سامنے آیا جتنے بھی عرصے کا، اس میں 740 کے قریب جو کال سامنے آئی ہیں، یہی مینشن کیا گیا ہے کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے اور دونوں ہی شادی کرنا چاہتے تھے. یعنی کہ شہریار نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ ردا کو پسند کرتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے مالی طور پہ اس کی مدد کرتا تھا. یہ لیکن بچوں کو قتل کرنے کے بارے میں وہ صاف مکر گیا کہ میرا کوئی کردار نہیں. اور ردا جو ہے وہ پولیگرافک ٹیسٹ میں شہریار، رمضان یا کسی اور کا نام لیتی، اس نے بھی وہ ٹیسٹ کروانے سے اسی لیے منع کر دیا کیونکہ وکلا نے اس سے ملاقات کی اور اسے سمجھا دیا کہ یہ ٹیسٹ کسی طور پر بھی نہیں کروانا ہے. اگر یہ پولیگرافک ٹیسٹ اس کا ہو جاتا تو جتنے بھی اس کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ تھے، یہ بہت گھنونا جرم ہے جو 3 بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، تو وہ سب نے بے نقاب ہو جانا تھا. اور نظر بھی یہی آ رہا تھا. پولیگرافک ٹیسٹ ہے یا 164 کا اعترافی بیان ہے، اس کے ذریعے خاتون اس کیس میں پھنسے گی اور بری پھنس جائے گی اور کسی صورت بھی یہ باہر نہیں نکل پائے گی. انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے دوران جو بچوں کے معدے سے نمونے لیے گئے تھے، یعنی کچھ نمونے حاصل کیے گئے تھے، چیک کیا جانا تھا کہ ردا نے بچوں کو کوئی نشہ آور چیز یا کوئی اس طرح کی دوائی کھلائی کہ جس سے بچے سو جائیں، غنودگی میں ہوں، یا پھر کوئی زہریلی چیز کھلائی. تو یہ رپورٹ بھی اب آ چکی ہے اور اس میں یہ صاف مینشن کیا ہوا ہے کہ بچوں کو، یعنی کہ اس رپورٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے جو معدے کے نمونے بھجوائے گئے تھے کہ بچوں کو مارنے سے پہلے کوئی بھی نشہ آور یا زہریلی چیز ان کو نہیں کھلائی گئی، بلکہ انہیں بے دردی سے جاگتے ہوئے میں قتل کیا گیا ہے. اور ذبح کرنے کی خوفناک صورتحال یہ ہے کہ ایک ایک کر کے اس نے 3 بچوں کو ذبح کیا ہے. اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ یہی ہے، شہریار اور شہریار سے شادی، رمضان سے کسی طرح خلاصی حاصل کرنا. رمضان سے بیسکلی اسے بہت زیادہ نفرت ہو چکی تھی کیونکہ اب پولیس کا بھی یہ بتانا ہے، سی سی ڈی نے اس پہ کافی انویسٹیگیشن کی، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی جانا ہے، اس کی مینٹلی کنڈیشن کے حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھا ہے. تو ردا کا جو والد ہے اس نے 3 شادیاں کر رکھی تھی اور ردا کے بارے میں پولیس والوں کا کہنا ہے کہ اس کو پہلے بھی، یعنی شادی سے پہلے بھی کسی کے گھر میں ملازم رکھوایا گیا تھا کام وغیرہ کے لیے. جب اس کی شادی ہوتی ہے رمضان کے ساتھ، اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو اس کا شوہر ہے وہ ایک لیبارٹری میں سویپر ہے، یعنی کہ وہاں صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے. اور پھر چونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ گھر بیٹھ جاتا ہے تو ردا پھر جاب کرتی ہے ایز اے ریسپشنسٹ، ایک آئس کریم پارلر پہ جاب کرتی ہے جو اس نے کافی عرصہ کی. اور اس دوران پھر اس نے مختلف لوگوں سے دوستیاں بھی کی، کوئی اس کا کسی ایک سے تعلق نہیں ہے. ایس ایس پی اس حوالے سے بھی کلیئر کر چکے ہیں کہ ردا ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کے ملٹیپل ریلیشن رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور وہ جو ریلیشن شپ تھی وہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بچوں سے خلاصی چاہتی تھی. اس حوالے سے ایس ایس پی توقیر کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. یہ جب 3 بچوں کے قتل کی کال موصول ہوئی ہے کہ گردن کٹی ہوئی 3 بچوں کی لاشیں ملی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ کال تھی اور میں فوری طور پر موقع پہ پہنچا، پولیس ٹیم میری پہنچی. ایسے کیسز میں ہمیشہ ہم نے کرائم سین کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہوتی ہے. تو میں نے بغور جب کرائم سین کا جائزہ لیا ہے تو اسی وقت میری جو پولیسنگ سینس ہے، یہ انویسٹیگیشن سینس ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ کرائم سین جو ہے یہ بہت مشکوک ہے اور کوئی انسائڈر جاب لگتی ہے. تو ہم نے پھر اس پہلو سے اس واقعے کی جب تفتیش شروع کی ہے، بچوں کے والدین خاص طور پر ماں کے ریئیکشنز اور اس کے رسپانس دیکھیں اس پورے پروسیس کے دوران، تو ہمیں بالکل یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے
ایسے محسوس ہوا ہے کہ یہ کہانی گھر سے باہر کی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اس عورت کو جو کہ بچوں کی ماں ہے اس کو جب ہم نے سوال جواب کیے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی باتوں کے اندر جھول تھی، اس کی کانٹرڈکشنز تھی، اس کی بنیاد پر ہم نے اپنی انٹیروگیشن کا جو پروسیس ہے اس کو انٹینسیفائی کیا ہے، اور جب یہ بات سامنے آ گئی نکل کے کہ خاتون ہی بیسیکلی ماں ہی اپنے بچوں کی قاتل ہے۔ اس قتل کے مختلف پہلوؤں اور محرکات کا تعلق ہے تو یہ ایک معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، آج کے یہ رننگ اکانومی کے دور میں اس طرح سے کہیں یہ جو بہت کچھ پانے کی حس ہے یا ایک بے لگام آزادی کی جو حس ہے وہ کس طرح سے ایسے رشتوں کے رویوں کو بھی متاثر کر رہی ہے کہ جن کے بارے میں انسانی معاشرے نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے 3 معصوم بچوں کو قتل کر سکتی ہے۔ تو جو بات ہمارے سامنے آئی کہ خاتون اور اس کے شوہر کے تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، خاتون کے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تھے۔ اس کے سب سے پہلا یہ محرک تھا کہ خاتون اس تمام لائبلٹی سے، اس تمام بوجھ سے آزادی چاہتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو شوہر ہے، میری ایک آزاد زندگی گزارنے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس کے اس عمل کے پیچھے شوہر کا اس کے ساتھ جو نیچر آف ریلیشن ہے وہ بھی شامل تھا کہ ان دونوں کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے اور نہ ہی اس کے سسرال کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو کہ تعلقات تھے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹو تھا کہ وہ اپنے بچوں سے اپنی نجات حاصل کرے، اپنی جان چھڑائے اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے اور ایک آزاد اور ایک مختلف قسم کی زندگی گزارے۔ تو یہ واقعہ ہمارے معاشرے کے لیے اس طرح سے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو رویے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے جو سب سے قریبی تعلق ہے جن کے بارے میں انسانی معاشرے نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کو پولیوٹ کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی پولیس کے لیے یہ ایک مشکل کیس تھا، یہ ایک پیچیدہ کیس تھا، کیونکہ ایٹ دا فرسٹ انسٹنس یہ ماننا ہی کسی آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ماں بھی اپنے 3 معصوم بچوں کی قاتل ہو سکتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایک مشکل کیس تھا اور اس میں ہم نے بڑی احتیاط سے کام لیا، کیونکہ اس الزام کو ثابت کرنا، اس الزام کو آگے لے کے چلنا ہمارے لیے ایک بڑا سینسٹیو سا ایشو تھا، بڑا حساس سا معاملہ تھا۔ لیکن جب باتیں سامنے آتی گئی ہیں، اس میں اس خاتون کی لائف سٹائل کا ایشو تھا، اس میں اس کے خاوند اور کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے محرکات تھے، اور اس خاتون کے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ، ملٹیپل لوگوں کے ساتھ، ایک شخص کے ساتھ نہیں ملٹیپل لوگوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کہیں نہ کہیں اسے اس نہج پر لے آئے تھے کہ وہ بچوں کو ایک بوجھ سمجھنا شروع ہو گئی تھی، ان کو ایک لائبلٹی سمجھنا شروع ہو گئی تھی، اور آخر کار اس نے وہ عمل سر انجام دیا جو کہ ایک عام معاشرے میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو قتل بھی کر سکتی۔ جی، تو ایس ایس پی توقیر جنہوں نے ردا کی انویسٹیگیشن کی، اور ان کا نچوڑ یہ نکالنا ہے اس پوری انویسٹیگیشن میں سے کہ ردا کے ملٹیپل لوگوں سے تعلقات تھے، اور یہی تعلقات اسے مجبور کیے ہوئے تھے کہ وہ کسی طرح اس لائبلٹی سے، یعنی بچوں کے بوجھ سے، جن کو کہ وہ واقعی بوجھ سمجھتی تھی، ان سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے یہی بہتر نظر آیا کہ وہ بچوں کو ذبح کر دے۔ تو یہ درندہ صرف جو عورت ہے، اس نے صرف اور صرف اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے، اور اپنی مرضی کے مرد سے شادی کرنے کے لیے بیسیکلی اپنے بچوں کو بے دردی سے ذبح کیا ہے۔ اس سے پہلے جو بات سامنے آ رہی تھی کہ کوئی بھوک کا مسئلہ تھا، غربت کا مسئلہ تھا، تو بھوک اور غربت کا مسئلہ تو پہلے بھی چل رہا تھا جب یہ بچے پیدا ہوئے، یا اسکول گوئنگ بھی ان کی ایک بیٹی تھی، تو تب تو ایسی کوئی چیز آڑے نہیں آئی تھی، اب ہی کیوں؟ اور اب ردا نے چھری بھی اس روز تب ہی خریدی تھی جب وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ اب وہ بچوں کے بوجھ سے اپنی جان خلاصی کرنا چاہتی ہے۔ اور اس کی مین جو بیسک پیچھے ریزن بتائی جاتی ہے وہ ہے یہ شہریار لڑکا جس کے ساتھ کے اس کے 3 سال سے گہرے مراسم تھے، بتایا یہ جا رہا ہے، کیونکہ 3 سال کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس میں تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ مسلسل شہریار کے ساتھ نہ صرف وہ روابط میں تھی، بلکہ اس دوران شہریار نے لاہور میں بھی ایک دکان بنائی،
اور وہاں سے نہ صرف ردا نے بینیفٹ حاصل کیے بلکہ رمضان بھی شہریار سے پیسے بٹورتا تھا یہ کہہ کر کہ وہ ردا کا بڑا بھائی ہے۔ پولیس کی مدیریت میں اس کا ایک مقدمہ تو درج ہو چکا ہے جس میں کہ اس وقت مدعی پولیس ہے، لیکن کیا پولیس کے پاس اتنے ایویڈنس ہیں کہ اس درندہ صفت عورت کو عدالت سے سزا دلوائی جا سکے، اور سزا بھی پھانسی کی سزا کیا اسے ہوگی؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے اسے کچھ عرصے بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے عمر قید میں۔ تو یہ اتنی درندہ صفت عورت ہے اور اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیا اس درندہ صفت عورت کو، جو کہ ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے، عورت کے روپ میں یہ ایک ڈائن ہے، ایک دھبا ہے ماں کے نام پہ، کیا اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ جیل میں رہے اور پھر اس کا ٹرائل ہو، بڑے بڑے وکلا کو ہائر کیا جائے جو کہ اسے بتائیں کہ کون سا اس نے بیان دینا ہے اور کون سا بیان اس نے عدالت میں جا کے مکر جانا ہے کہ اس نے یہ بیان دیا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی عورت کی کیا سزا ہونی چاہیے آپ نے بھی کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔